नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना महमूद अहमद साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। और नाज़रीन, हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तकबाल है। आपको इंतज़ार होगा आज के मौजू का। आज का जो मौजू हमने मुंतखब किया है वो है शुक्र और एहसान। नाज़रीन, हम देखते हैं कि ये दोनों जज्बात एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम की हैसियत रखते हैं। इंसान समाजी मखलूक है, आपसी लेन देन के बगैर उसका गुजारा नहीं है। दिन भर न जाने हम कितनी बार लोगों का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन क्या कभी दिल में यह ख्याल आया कि उस मुनअम हकीकी का जो कि बंदों से ज़्यादा हम पर मेहरबान है और उससे ज़्यादा उसका शुक्र जो है वाजिब है हम पर, हमने अल्लाह का शुक्र दिन भर में कितनी बार अदा किया? अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर पाएंगे। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि व इन तउद्दू निअमतिल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। इसी तरह सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जिनका कि हमें इदराक क्या एहसास भी नहीं होता। हमारे दिल का धड़कना, हमारे मुंह में ये लुआब दहन जो थूक जिसे हम कहते हैं उसका बनना, हम पर नींद तारी होना, नींद के बाद दोबारा हमें ज़िंदगी मिलना, पलकों की चिलमन का उठना और गिरना, न जाने ऐसी कितनी छोटी छोटी सी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो बेबहा नेमतें हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। तो आइए हम मौलाना साहब से जानते हैं कि अल्लाह ताला के एहसानात क्या हैं, किस तरह हम अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करें और जज्बा एहसान मंदी और शुक्र एक दूसरे के लाजिम व मलज़ूम किस तरह हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु का सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हम तमाम लोगों को इस कायनात में पैदा किया और उसने पैदा ही सिर्फ नहीं किया बल्कि ज़िंदगी गुजारने के जितने भी असबाब हो सकते हैं, जितनी भी ज़रूरतें हो सकती हैं, उन तमाम ज़रूरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में आने से पहले ही इंसान के लिए बहम फराहम कर दिया है। आप देखें कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है और माँ के पेट में जब होता है तो उसको जो ग़िज़ा मिलती है, एक नली के ज़रिया उसको ग़िज़ा मिलती रहती है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जैसे ही उस ग़िज़ा का ताल्लुक़ उससे ख़त्म होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेहतरीन ग़िज़ा उसको अता फ़रमाते हैं कि माँ के सीने में उसके लिए दूध जारी फरमा देते हैं और जिससे वो सैराब होता है और सेहत याब भी होता है। इंसान की जिस्म और उसके आज़ा जवारिह, ये तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीमुश्शान नेमतें हैं। आँख एक अहम तरीन नेमत है जिससे इंसान चीज़ों को देखता है। कान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम नेमत है जिससे वो बातों को सुनता है। ज़ुबान जिससे हम बोल रहे हैं और अपने माफ़ी ज़मीर को अदा कर रहे हैं, ये अल्लाह की अहम तरीन नेमत है। हाथ में अल्लाह ने पकड़ने की ताकत दी है, पैर में चलने की अल्लाह ने क़ुव्वत दी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशबहा नेमतें हैं और इन नेमतों का एहसास उस वक्त होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेमतों के असरात को और ख़ुसूसियात को सल्ब कर लेता है, छीन लेता है। बिल्कुल। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दिमश्क की जामा मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और गर्मी का वक्त था, मौसम था। उनके पास में जूतियाँ नहीं थी, चप्पलें नहीं थी और उस गर्मी की तपिश की वजह से उनके पैर में जलन पैदा हो रही थी। तो एक उनके दिल में एहसास पैदा हुआ कि ऐ बारे इलाहा, तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं बनाया कि मेरे पैर में जूतियाँ होती हैं, चप्पलें होती।
تو جب وہاں مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے یہاں گھٹنوں سے پیر نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، پیدائشی نہیں ہے اس کے. تو انہوں نے اس شخص کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکر اور احسان مندی کا نذرانہ پیش کیا کہ بار الہ، چپلیں نہیں ہیں کوئی حرج نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اے اللہ اس شخص کو تو آپ نے اپنے پیروں سے بھی معذور کر دیا ہے، یہ شخص اپنی ضرورتیں کیسے پوری کر رہا ہوگا. بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر ہم صبح سے شام تک شکر ادا کرتے رہیں تو بھی شکر اللہ کا ادا نہیں کر پائیں گے. اور ہم تو انسان ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں ان تمام نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین پہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ایسی تھی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. زمین، آسمان، چرند پرند، ہوا، جو بھی چیزیں ہیں تمام مخلوقات ان کے تابع تھیں. تو یہ تو بات ہوئی شکر ادا کرنے کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بندوں کا تو ہم حد سے زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسے محسوس ہو کہ ہمیں اس کی بھلائی، اس کی نیکی کا اندازہ ہے اور دل سے ہم اس کے ممنون ہیں. لیکن کیا یہی شکر اور اسی جذبے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں شکریہ کا؟ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کا شکر اس کے احسان مندی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کو جائز طریقے سے اس میں خرچ کیا جائے، استعمال کیا جائے. آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس بات کے لیے کہ اچھی چیزوں کو دیکھا جائے، کان اس کام کے لیے دیا ہے کہ اچھی باتوں کو سنا جائے، زبان اس لیے ہے کہ حق بات کو بولا جائے اور حق بات کا اظہار کیا جائے، پیر اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ اس سے چل کر کے مظلوموں کی، ضرورت مندوں کی، ان کی دادرسی کی جائے اور اللہ کی بندگی کی جائے. تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت نے جو چیز دی ہے وہاں اس کو صرف کرے اور استعمال کرے، اس کو خرچ کرے. بالکل. ابھی آپ نے بندوں کے شکر کی بھی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. بندوں کا شکر کس طرح سے ادا کیا جائے، اور بندوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احسان کے بعد ہم پر سب سے پہلے جس شخص کا احسان ہے وہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دو طرح سے آپ کے احسانات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ سے ہمیں متعارف کرایا، اور دوسرے پھر آپ نے ہمیں اللہ سے جوڑا. ان دونوں پر آپ کی رہنمائی چاہیے کہ متعارف کرانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کنٹریبیوشن تھا اور کس طرح آپ نے بندوں کو اللہ سے جوڑا. سب سے بڑا احسان تو اللہ رب العزت کا ہے جی کہ اس نے تخلیق فرمائی ہم لوگوں کی. اس کے بعد جو دوسرا عظیم احسان ہے وہ آقا نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کا تعارف اور انسانوں کا تعلق اللہ رب العزت سے کروایا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات کروائی ہے، اللہ کا تعارف کروایا ہے، اللہ کی پہچان کروائی ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. کیا بات ہے. نبی علیہ السلام کی زبان گوہر بار سے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے سلسلے میں جو باتیں واضح ہوئی ہیں اس کو ہم نے منوان مانا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو ایک طرح سے مشاہدے کا درجہ حاصل تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے امتیوں نے اور ہم لوگوں نے بلا کم و کاست اس چیز کو تسلیم کیا اور مانا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے اور اللہ کی صفات ایسی ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، اس میں کوئی تعامل نہیں ہے. ہم اس کو تو عین الیقین اور حق الیقین سے زیادہ بھی نبی علیہ السلام کی بات کو معتبر اور سچا جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا ہے، اور اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ایمان بالغیب والے ہیں ان کو ڈبل مبارکباد دی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے معجزات کو دیکھا ہے، اللہ کی آیتوں کو، نشانیوں کو دیکھا ہے اور قرآن کریم کو اترتے دیکھا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ معجزات کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں کا ماننا تو بڑا آسان تھا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ان نشانیوں کو، علامتوں کو نہیں دیکھا، لیکن بس وہ ایک متواتر طریقے سے چلی آ رہی ہیں، اس کو سنا ہے، پڑھا ہے، قرآن شریف میں اس کی تلاوت کی ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم نے اس کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جنہوں نے بغیر دیکھے اللہ کی نشانیوں کو مان لیا ہے، ڈبل مبارکباد دی۔ بالکل۔ اب شکر کس طرح ادا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا جو شکر ہے وہ آپ کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں، لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ سے محبت کیا جائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کا شکر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اور آپ کے راستے پہ چلنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ۔ بہرحال مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بندوں کے احسانات کی جانب آتے ہیں تو کبھی کبھی ہم احسان مندی میں بھی تجاوز کر جاتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم احسان کر کے اسے جتا دیتے ہیں، جتانے کے بعد اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو احسان مندی میں تجاوز کرنا کیسا ہے، اور احسان کر کے جتانا یہ نیکیوں کو کس طرح برباد کرتا ہے؟ دیکھیے، اس زمانے میں اور اس دنیا میں جو بھی لوگ ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، فرق مراتب ہے، عہدے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو مدد برحال کے احسان ہے اس شخص کا جس کے اوپر مدد کیا ہے اس نے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جس شخص نے مدد کیا ہے فی الفور کم سے کم اتنا تو کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ کو آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کا احسان اور اس کا شکر گزاری اسی وقت میں کر دینا چاہیے، اور اس حد تک نہ چلا جائے احسان مندی میں اور تواضع میں کہ وہاں شرک کی بو آ جائے، بالکل، وہاں شرک کی بو آ جائے یا ریا کی بو آ جائے، لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور کرے کہ اس نے جو احسان کیا ہے اس کا شکر ان الفاظ میں کہہ دے، جزاک اللہ خیر الجزا، یا یوں کہہ دے کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ہر طرح کے مواقع پر کس طرح سے ہمارا رد عمل ہو یا کیا کلمات ہم ادا کریں، اس کے بہترین الفاظ منتخب کر کے دیے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، ہم ہوتا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھینک یو کہہ دیتے ہیں، شکریہ کہہ دیتے ہیں۔ اسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں اظہار تشکر کا طریقہ بتایا ہے، جزاک اللہ خیر الجزا یا جزاک اللہ اگر عورت ہے تو۔ اب اس لفظ کا مفہوم اب بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ جائیں کہ اس میں کتنی بڑی دعا یا کلمہ خیر پوشیدہ ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلہ دے، جی، خیر الجزا، بہترین بدلہ دے، اور اللہ رب العزت تو بہترین بدلہ دینے والا ہے، اور جب وہ بدلہ دینے پہ آ جائے تو کتنا نواز دے اور کتنا دے دے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عام انسان جب اپنی جیب سے دے گا تو اپنے حساب سے دے گا، وزیر اعظم اپنی جیب سے دے گا، سرکاری خزانے سے دے گا تو اپنے حساب سے دے گا، صدر جمہوریہ جب دے گا تو اپنے حساب سے دے گا، اور جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب وہ دینے پہ آئے گا تو کس انداز سے دے گا اور کتنا دے گا، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے، گن نہیں سکتا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ کیا شکر ادا کروں اس رب کا کہ جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ تو بہت خوبصورت کلمات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اظہار تشکر کے طور پر ہم اپنا سکتے ہیں۔ اس میں ہم پھر ایک بار آ رہے ہیں اس طرف مولانا صاحب کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ انداز سے یا کچھ الفاظ سے اس نیکی کو برباد کر دیتے ہیں، وہ نیکی جو اللہ کو بہت محبوب ہے، جس میں کسی بندے کے لیے کچھ بھلائی، صدقہ، خیر چھپا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے نیکیوں کو جتا کر یا ایسے کلمات کہہ کر جو دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچائیں برباد نہ کرو۔ تو ایسے کلمات کہنا یہ کتنا غلط ہے، اور اگر گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو کس انداز سے معذرت طلب کی جائے؟ دیکھیے، اولاً احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے، بالکل، نیکی کی شان ہی نہیں ہے یہ۔ اور احسان کرنے کے بعد پھر آپ اپنی زبان سے کچھ کمنٹ کر دیں
کہ بھائی ان کا تو یہ روز کا کام ہے، سوال کرنا، مانگنا، یا تو یہ تو خاندانی ایسے ہی لوگ ہیں. اس طرح سے زبان سے کچھ کمنٹ کرنا جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور آزار پہنچے، اس سے اللہ رب العزت آپ کے اس دینے کی جو نیکیاں اس کو حبت کر لے گا، ختم کر لے گا اور اس کو ملیامیٹ کر دے گا. بالکل. یہاں ایک سوال اور آ رہا ہے، اظہار تشکر بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نواز دیا ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں، اب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر ان نعمتوں کا اظہار بھی دیکھے، رد عمل بھی دیکھے. کسی شخص نے کسی سے دریافت کیا کہ کیا حال چال ہے، کیسے گزارا ہو رہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے کہ میرے رب نے تو مجھے میری حیثیت سے زیادہ نوازا ہے، مجھے جتنا میری جو استطاعت ہے اس سے بڑھ کر دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہ گزارا ہو رہا ہے. تو یہ چیز جس کو ہم ناشکری کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کو کتنی ناپسند ہے. حدیث پاک میں فرمایا ہے ان اللہ یرا اثر نعمتہ، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے. جی. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، بخشا ہے، دیا ہے، تو اس طریقے سے اس کا اظہار کھانے میں بھی، ملبوسات میں، لین دین میں، صدقہ خیرات میں اس انداز کا ہو کہ اس میں فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، کبر نہ ہو، اور اسراف و تبذیر بھی نہ ہو. ہاں، اسراف و تبذیر بھی نہ ہو. اگر اس انداز میں آپ کر رہے ہیں تو بھی اللہ رب العزت کے نعمتوں کی احسان مندی کا ایک طریقہ ہے. بالکل. بہت شکریہ مولانا صاحب. موقع ملا تو جانیں گے اور کیونکہ ابھی اس پہ بہت سارے پوائنٹس اور بھی ہیں، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے محسنہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، پھر غیاث صاحب آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار. محسنہ صاحبہ سوال بتائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں میں بہت بیمار رہتی ہوں، میری طبیعت خراب رہتی ہے، اتنی عبادت کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں میری بہت طبیعت خراب رہتی ہے، اتنی بیمار رہتی ہوں، ہر عبادت کرتی ہوں، لیکن میری طبیعت صحیح نہیں رہتی. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، تھوڑا سا انتظار. غیاث صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میں یہ جاننا چاہتا تھا مولانا صاحب سے کہ جو بالکل ہی جاہل آدمی انگوٹھا ٹیک لوگ ہیں جی، وہ نماز کیسے پڑھیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں.